अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर किसी की जो है वो जायज़ हाजात को पूरा करे। जब हम किसी और के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या उसके लिए दुआ करते हैं या दुआई कलमात अगर हम किसी को कहते हैं तो अल्लाह ताला उस चीज़ का भी अजर हमें देते हैं। और अजर तो बाद में अल्लाह ताला जो है हमारे लिए भी जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। तो बेख्तियार कभी ना कभी किसी से कह दिया करें कि जो है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, या फिर कुछ भी ऐसे अल्फाज जो दूसरों को तसल्ली दे सकें या तसल्ली बख्श हों। जानते हैं कि जब हम किसी और को तसल्ली बख्श अल्फाज कह देते हैं तो उससे बेशक परेशानियों को दूर करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन उसके ये अल्फाज सुन के जो उसे हौसला मिलता है हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और हमें इसका कितना अजर मिलता है ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि वो हमें कितना इस चीज़ का अजर देते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कुरान किन लोगों से कलाम करता है। आप जानते हैं कि कुरान जो है वो कलाम भी करता है, यानी कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनसे जो है वो कुरान पाक खुद कलाम करता है, उन्हें हर रास्ता दिखाता है, हर परेशानी का हल बताता है, हर मसले का हल जो है वो बताता है। तो अपनी वीडियो की जर्नी पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की जानिब कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन समझने की बात यह है कि कुरान कलाम इलाही तो है, लेकिन क्या ये वाकई हर किसी से बात करता है? बिल्कुल नहीं। कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाज की तासीर सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो अल्लाह से बात करने के मुतमनी होते हैं। कुरान हर किसी से बात नहीं करता, ये हर किसी को जवाब नहीं देता, यानी कि मखसूस लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया होता है, ये सिर्फ उनसे कलाम करता है। जो इससे कलाम करना चाहते हैं वो उससे कलाम करता है। जो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, जो हर दम अल्लाह से कलाम करने की कोशिश में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं, कुरान शुरू में ही आपसे कलाम नहीं करने लग जाएगा। शुरू में आप कुरान पढ़ेंगे तो इसमें आपके लिए सिर्फ अहकाम होंगे, हक़ व बातिल का फ़र्क बताया जाएगा और अम्बिया कराम के किस्से होंगे। ये अल्लाह की बातें होंगी। आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनसे कलाम करने की कोशिश करेंगे तो चाह कर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुरान आपसे तब कलाम नहीं करेगा। कुरान उन लोगों से कलाम करता है जो इसके अहकामात पर अमल करते हैं और बाकायदगी से करने लगते हैं, जो अल्लाह के बताए हुए हक़ व बातिल को फ़र्क समझते हैं और हक़ पर चलना सीख लेते हैं। तब कुरान के ज़रिए अल्लाह इनसे कलाम करने लगता है। तब इनकी मुश्किलात में कुरान मदद बनकर आता है। तब हदायत का नूर उनके दिल में उतरता महसूस होता है। तब महसूस होता है कि जैसे अल्लाह खुद आपसे कलाम कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि आम लोगों के लिए ये कुरान बयान है और परहेज़गारों के लिए हदायत और नसीहत है। जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, सुनते हैं कि वो कुरान के ज़रिए अल्लाह से कलाम करते हैं, सब यही कहते हैं कि कुरान पढ़ें, यह आपसे कलाम करेगा, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपसे कलाम नहीं करता। आप परेशान हो जाते हैं। तो क्यों परेशान होते हैं? क्या वो अल्लाह जिसने पैदा होने से लेकर अब तक अक्ल, समझ और शऊर अता किया, जिसने हिम्मत, हौसला, ताकत, हौसला दिया, जवाब जो अब कुरान तक भी ले आया है, तो क्या वो आपसे कलाम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो इसीलिए तो आपको कुरान तक लेकर आया है। वो चाहता है कि आप कुरान पढ़ें, आप इससे खुद मानूस कर लें। जो वो कह रहा है बेशक आप महसूस नहीं कर रहे अल्लाह की कुर्बत उस लम्हे, लेकिन वो जो डायरेक्शन दे रहा है इस पर चलते जाएं खामोशी से। आपका हाथ पकड़कर अल्लाह के पास जो है वो कुरान पाक आपको ले जाएगा। कुरान तो अल्लाह की रस्सी है, इसको थाम लें। थामेंगे तभी तो अल्लाह मिलेगा। कुरान बार बार अभी सिर्फ अहकामात पर ही क्यों ज़ोर दे रहा है? जब तक आप कुरान के मुताबिक खुद को ढाल नहीं लेंगे तो रस्सी हाथों में ही महसूस होगी, इसके आगे नहीं होगी। जब आप ये महसूस करेंगे कि ये आपको खुद महसूस करना होगा कि रस्सी जो है वो खुद को अहल
جو آپ کو خود اس کو اہل اس چیز کا بنانا ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ کے نزدیک جائیں. اور پتہ ہے جب آپ ان بیان کیے گئے احکامات کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر ان پر ایمان لے آتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے مطابق ان کو ڈھالنے لگتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. تب آہستہ آہستہ رسی اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی نظر آنے لگتی ہے. تب یوں لگتا ہے جیسے اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نصیحت کر رہا ہے. اس کی نصیحت، اس کی ہدایت اگر مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو پھر ہم کیوں بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، جبکہ مل تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملنا. تو پھر کیوں اتنی خواری، اتنا انرجی کا اتنا نیگیٹو استعمال. وہی انرجی ہم اگر قرآن کو سیکھنے میں لگا دیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رسی ہے ہم اس کو تھام لیں گے تو ہمارے کتنے کام آئے گی. پھر بس آپ نے ایک بار رسی ہلانی ہے اور مدد حاضر ہو جانی ہے. آپ نے قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ نا قرآن کو آرام سے، بڑے پیار سے، ترام سے شامل کرنا ہے. قرآن پڑھنے کے بارے میں کچھ اہم ٹپس جو میرے کام آئی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. آپ نے سب سے پہلے اپنے پورے دن کی روٹین سیٹ کرنی ہے، اپنا سونے کا ٹائم سیٹ کرنا ہے. آپ نے ہر کام کو بیلنس میں لے کے آنا ہے. رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنانی ہے. آپ نے رات کو 10 بجے سے پہلے سارے کام کسی بھی طرح ختم کر لینے ہیں. 10 بجے بس آپ نے بیڈ پر ہونا ہے اور ایسی عادت بنانے کہ بس 10 بجے ہی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے. بہتر ہے آپ تہجد کے وقت اٹھنے کی روٹین سیٹ کریں. تہجد پڑھنے کے بعد کچھ وقت قرآن پڑھیں، اسے جو ہے سمجھیں، تفسیر پڑھیں. اتنے میں فجر کا وقت ہو جائے گا. فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اہم کام کرنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو خط لکھنا ہے. خط لکھنے کا بنیادی مقصد اپنے کسی عزیز کو اپنے حالات اور واقعات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. پھر اگلے کا جواب آتا ہے، پھر آپ جواب دیتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ خط میں کوئی بھی بات لکھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ لکھ رہے ہیں وہ اس پر منحصر ہے کہ مقابل سے آپ کا تعلق کیسا ہے. اگر شروع میں آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بار بار اس کو میسیجز لکھیں. ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ آپ کے میسیجز کا رپلائی کرے گا. کسی انسان کو بھی اپنے روزانہ میسیجز اگر آپ کرتے رہیں، اس کے پسند کے کام کرنے لگ جائیں، اس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں تو اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے. آپ نے ابھی یہی کرنا ہے کہ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا ہم نے، اللہ کے لیے نہیں کر سکتے کیا ہم؟ اس کو روز ایک خط لکھیں. اللہ تعالیٰ کو خط لکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے حالات و واقعات کو خبر دینا اور پھر اس کے جواب کا منتظر ہونا. اب اللہ کو خط لکھنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن جرنلنگ ہے. اور قرآن جرنلنگ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اہم نکات کو اپنے پاس لکھ لیں، کسی ڈائری میں یا ڈیجیٹل نوٹس میں، اور اسے روزانہ کا معمول بنا لیں. آپ نے قرآنی آیات کے معنی تفسیر کا گہرے انداز میں مطالعہ کرنا ہے. گہرا مطالعہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے گھنٹے لگا دیے ہیں، صرف 15 سے 20 منٹ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اہم نکات کو کسی ایسی جگہ لکھنا ہے جو آپ نے صرف اسی مقصد کے لیے رکھی ہے. یہ آپ کے خطوط ہی تو ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترتیب پا رہے ہیں. اہم نکات لکھنے کے بعد آپ نے ایک صفحہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دینا ہے اور پورا دن گزرنے کے بعد ان نکات کا دوبارہ پڑھنا ہے اور ان خالی صفحات میں یہ لکھنا ہے کہ یہ آیت، یا چند آیات کس طرح پورے دن میں آپ کی ہدایت یا مدد کا ذریعہ بنی. شروع میں مشکل ہوگی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے اللہ کو بتانی ہے. ایسے ہی تو تعلق مضبوط ہوگا. آپ خود دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ تعلق میں بہتری آنے لگے گی. کبھی کبھار آپ کو جواب نہیں ملے گا، آپ خط نہیں بھی لکھ سکیں گے، مایوس بھی ہوں گے، لیکن ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہمارے گناہ اس قدر ہے کہ ہم شکایت کا جو ہے وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. ہم ہیں ہی اتنے گناہ گار. اور ہمت آپ نے بالکل نہیں ہاری. دیکھنا اللہ کے کسی حکم میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور جب آپ غور کریں گے تو خرابی کہاں ہے آپ کو نظر آ جائے گی. اور پھر بہت جلدی وہ وقت آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی رسی آپ کو اپنے ہاتھوں میں نظر آنا محسوس ہوگی. پھر آہستہ آہستہ اس پر آپ کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی. تب قرآن آپ سے بھی باتیں کرنے لگے گا. آپ کو بھی لگے گا کہ جیسے وہ سب آیات آپ کو نصیحت کر رہی ہیں. آپ کو لگے گا کہ یہ سب کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف
آپ کے لیے ہی تھا۔ اس قرآن میں ہدایت صرف آپ کے لیے ہی تو لکھی تھی۔ تب قرآن آپ سے کلام کرے گا، اور پتہ ہے تب آپ ان کن لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کے انعامات ہی انعامات ہوتے ہیں، جو راستے کی ساری رکاوٹیں پار کر کے آئے ہوئے ہیں، جو اللہ اور ان کے درمیان ساری دیواریں ڈھا آتے ہیں۔ آپ کب شامل ہو رہے ہیں ان خوش قسمت لوگوں میں؟ کب بنا رہے ہیں اپنی تقدیر؟ کہ پھر کب سب یہ کہیں گے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ اللہ کو خط لکھنے یعنی قرآن جرنلنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی پروگریس نظر آئے گی۔ پھر جب کبھی آپ مایوس ہوں گے تو جب آپ پڑھیں گے کہ آپ نے اللہ سے اس لمحے کیسے بات کی تھی تو آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن ملے گی۔ بے شک اللہ بصیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، سب جانتا ہے۔ خط لکھنے کا مقصد آپ کی اپنی میموریز ہیں آپ کے اللہ کے ساتھ، جو آپ کو ہر لمحہ جو ہے اللہ سے تعلق کی یاد دہانی کرائیں گی۔ آپ اس سے بھٹکنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ قرآن ایک مکمل ہدایت ہے، مکمل ایک کتاب ہے۔ آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے، آپ کو اس کے خط لکھنے ہیں، اسے آپ کو اپنے جذبہ، اپنی جد و جہد دکھانی ہے، آپ کو اللہ سے اظہار محبت کرنا ہے، اور پتہ ہے پھر ان خطوں کے جواب بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں قرآن ہی کے ذریعے۔ پھر باقاعدہ خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے اپنی باتیں آپ کو بتاتا ہے، آپ اپنی باتیں اپنے خطوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ خالص تعلق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہی جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو ہدایت دے رہا ہے، آپ کے لیے وسیلے پیدا کر رہا ہے، صرف قرآن کے ذریعے ہی۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی گہری کتاب ہے، کہ اگر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی جو ہے وہ قرآن ہمیں ایک تو ہم سے کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے گا، اور ہمیں ہر زندگی کے ہر مشکل وقت میں ہماری رہنمائی بھی کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے علاوہ ہم اللہ سے کلام بھی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔